बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABC न्यूज़ पाकिस्तान की स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम मेरे लिहाज से। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तैमूर आमिर। नाज़रीन, लोकल बॉडी इलेक्शंस KP में हुए और नताइज उसके वो आपके सामने हैं, और इसी हवाले से जो है PTI की पोजीशन भी बज़ाहिर कमज़ोर दिखाई दे रही है, और अगले आने वाले इलेक्शंस के एतबार से PTI जो है आगे क्या हिकमत अमली रखती है वो हम अपने एनालिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे। और नाज़रीन, सवाल बड़ा ही कीमती सवाल यहाँ पर ये है कि क्या सिर्फ खान साहब इस जो नताइज हैं, कमज़ोर पोजीशन है, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ खान साहब हैं, या फिर कुछ और लोग इसमें मुलव्वस हैं? ये भी इसका जो जवाब है जानने की कोशिश करेंगे अपने एनालिस्ट उनीब वसीम से। नाज़रीन, साथ ही साथ बात करेंगे जो सियासी अकाबरीन हैं उनके बयानात हमें सुनने को और देखने को मिल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के बयानात हमें जो है हमारे सामने है, जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरीम नवाज साहिबा और ख्वाजा आसिफ साहब, इनके बयानात हमें देखने को मिल रहे हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे, और ख़ासुल ख़ास मियाँ साहब की जो वापसी की खबरें हैं वो हर ज़बान ज़द आम हैं। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने एनालिस्ट उनीब वसीम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम उनीब। जी वालेकुम अस्सलाम तैमूर, आपको भी और हमारे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उनीब, KP में आपने ज़िमनी इलेक्शंस देखे और PTI की पोजीशन जो है काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है। माना दिया जाता है कि KP जो है वो गढ़ है PTI का, लेकिन वहाँ से ये जो है एक कमज़ोर पोजीशन हमें दिखाई दी है और वो सीटें जो हैं उन पर जीत नहीं सके। तो आप इस पोजीशन को कैसा देख रहे हैं? हमारे नाज़रीन के सामने वो क्या चीज़ें हैं जो कि गलती कर रही है PTI, वो हमारे नाज़रीन के सामने ले आएँ। जी तैमूर, बहुत शुक्रिया। तैमूर, लोकल बॉडी इलेक्शंस खैबर पख्तूनख्वा ये अपने आप में एक इतना बड़ा फिनोमेना बन के सामने आए हैं कि अगर इन पे बात करना चाहें तो वक्त की कैद हमें फील होगी। कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह जो इसके प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, जो प्रोमिनेंट नुकात हैं, वो सामने लेके आते हैं। ये तो सबके इल्म में है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे, यानी वो पार्टी जिसके सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो उभर के सामने आई है बतौर सबसे बड़ी पार्टी। बिल्कुल, नंबर एक। नंबर दो, उस दौर में ये पार्टी लोकल बॉडीज इंतखाबात में उभर के सामने आई है जिस दौर में PTI वहां पे बरसरे इक्तदार है। तीसरी बात जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के लिए सबसे मुस्बत है तैमूर, वो ये है कि ये जो पोजीशन इन बल्दियाती इंतखाबात के बाद जमीयत उलमा इस्लाम फे की बनी है, ये पोजीशन 2002 के बाद पहली बार, यानी तकरीबन 19 साल के अरसे के बाद जमीयत उलमा इस्लाम फे ने खैबर पख्तूनख्वा में अपने लिए गैदर की है। इससे पहले जो 2002 में पोजीशन आई थी सामने, वो ये थी कि मुत्तहिदा मजलिस अमल जो कि एक मजहबी इत्तेहाद था 6 जमातों का, उसने पेशावर वैली से जनरल इलेक्शंस, बल्दियाती इंतखाबात नहीं, जनरल इलेक्शन स्वीप किए थे और वहाँ फिर KP में हुकूमत भी बनाई थी। तो अगर बल्दियाती इंतखाबात की हम बात करें तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे की टोपी में ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। बिल्कुल, और यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको ज़रूरत से ज़्यादा, जी हाँ ज़रूरत से ज़्यादा मुतमईन, खुश, पुर इत्मीनान और पुर मुसरत महसूस हो रहे हैं। वो जानते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब जानते हैं कि ये जीत सिर्फ हाल से इसका ताल्लुक नहीं है, कहीं ना कहीं मुस्तकबिल से भी इसका एक गहरा ताल्लुक बन रहा है। क्योंकि जो मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा है, खैबर पख्तूनख्वा का सियासी मंजरनामा है, उसमें कहीं ना कहीं इनका एक पहला कला गाड़ दिया गया है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। खान साहब की अगर हम बात करें उनीब, तो खान साहब ने ये खसूसन ये कहा है कि जो KP है, खैबर पख्तूनख्वा की बात यह है कि वहाँ के लोग जो हैं वो बड़ा ही सोच समझ के इंतखाब करते हैं, अपने कैंडिडेट बड़ा चूज़ करते हैं। तो आप इसको कैसा देख रहे हैं? ये अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब तो बाजी ले गए, तो फिर इस दफ़ा भी यकीनन उन्होंने सोच समझ के वोट दिया होगा खान साहब। जाहिर है अब ये बात नहीं की खान साहब ने, इल्म तो है उनके अपने ही फरमुदात हैं, यकीनन उनको इल्म है। और अच्छी बात यह, खान साहब को क्रेडिट जिसका देना चाहिए, ही हैज़ रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने मस्बत अंदाज में से रिस्पॉन्ड किया है, पंजाब पे फोकस शिफ्ट किया है, इवन बलूचिस्तान पे फोकस शिफ्ट किया है। मगर जो तरीक़ाकार है उस पर मेरे एतराज़ात हैं, वो फिर कभी किसी अगली नशिस्त का हिस्सा बनाएंगे। सही। मगर
یہ جو 2021 کے اختتام میں کے پی کے بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، یہ ایک ایسے ٹیسٹ ہے 2023 کے عام انتخابات کا، جس میں کے پی میں پی ٹی آئی بھی ہوگی، اسی صوبے میں جمعیت علماء اسلام سے بھی ہوگی، اے این پی بھی ہوگی، تو ایک انٹرسٹنگ جنرل الیکشن ہوگا جو بھی ہوتا ہے اور جب بھی ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کی پرفارمنس تیمور، اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے یہ جو ہار، یہ جو پیچھے رہنا، کمپٹیشن میں پیچھے رہنا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس بھی ہے۔ گورننس، محمود خان صاحب جو کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، اگر آپ گورننس کی بات کریں تو مسائل ہیں اور بڑے پیمانے پہ ہیں۔ مہنگائی نے تو پورے ملک کو ہی اپنی زد میں لیا ہوا ہے، اور دا بگیسٹ ڈسکریڈٹ جو عمران خان صاحب کے حصے میں آیا ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے آیا ہے۔ اس کے علاوہ معیشت پہ کوئی ہمیں پازیٹیو چیز بظاہر تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نظر آ رہی ہے، لیکن جو عام آدمی ہے وہ جب معیشت کو دیکھتا ہے تو آئی ایم سوری ٹو سے اسے کچھ مثبت چیز نظر نہیں آتی، تو یہ بھی ایک بڑا ڈسکریڈٹ ہے جس کی وجہ سے یہ اثرات لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں نظر آئے ہیں۔ عوام نے تو اعتماد کیا تھا تیمور پی ٹی آئی پہ، ہم بھی انہی لوگوں میں سے تھے ایک زمانے میں، بالکل اس کی وجہ تھی تیمور، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں بتایا گیا تھا، ہمیں یہ نعرے سنائے گئے تھے کہ احتساب ہوگا اور سب کا ہوگا، سب کا ہوگا۔ ہمیں یہ نعرے سنائے گئے تھے کہ وہ دولت جو کہ یہاں سے عام عوام سے لوٹی گئی ہے وہ واپس لا کے عوام پہ خرچ کی جائے گی۔ ہمیں یہ نعرے سنائے گئے تھے کہ کرپٹ افراد جتنے بھی ہیں اکراس دا بورڈ ان کے خلاف ہم جائیں گے، وہ سب اور ان کی کرپشن نہ صرف ہم سر عام لے کے آئیں گے، لوگوں کے منظر عام پہ لے کے آئیں گے، بلکہ جیلوں میں ڈالیں گے۔ اس طرح کی باتیں ہم سنتے رہے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو لوگوں نے اقتدار میں لائے۔ مگر آج جب ہم 2021 کے اختتام پہ ہیں اور 2022 کے دہانے پہ کھڑے ہیں، بالکل، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ ڈیلیورنس جو کہ خان صاحب سے ایکسپیکٹڈ تھی، ان کے لوگوں سے ایکسپیکٹڈ تھی، وہ نہیں ڈیلیور کر سکے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے تیمور کہ کیا عمران خان صاحب پہ اس کا پورا الزام ڈالا جانا چاہیے؟ جی، میرا خیال ہے اگر آپ پورے کا پورا الزام وزیر اعظم صاحب پہ ڈالیں گے تو یہ تھوڑی زیادتی ہوگی۔ عمران خان صاحب صرف اس ڈیبیکل کے ذمہ دار نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں اس ڈیبیکل کا ذمہ دار سسٹم بھی ہے۔ سی ایم صاحب تو ہیں، ایک عثمان بزدار صاحب جو کہ پنجاب میں بیٹھتے ہیں، وہ وسیم اکرم پلس، انہوں نے بھی نقصان پہنچا، اور محمود خان صاحب نے بھی نقصان پہنچا، اسے بھی انشاءاللہ اگلی نشست میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ صحیح، مگر سسٹم یہ گونج جو ہے یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پھر سے سنائی دے گی۔ اس نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے عمران خان صاحب کو اس راہ پہ جانے سے جہاں پہ وہ جانا چاہتے ہیں۔ ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے تیمور، اگر آپ اجازت دیں پلیز تو میں وہ آپ کو سناؤں۔ جی، یہ جو سسٹم ہے تیمور، اس سے مشابہت رکھتی ایک مثال آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں ایک انسان رہتا تھا، اچھا، جو کہ بہت معروف شراب نوش تھا، یعنی اتنا معروف کہ دنیا کے تمام خطوں میں ہی اس کی پہچان تھی۔ یہ پہچان تھی کہ اتنا شراب کی پہچان کرنے میں یہ انسان اتنا کامل ہے، اتنا مکمل ہے کہ آپ اس کے سامنے دنیا کی کوئی مشروب لا کے پیش کریں تو یہ آپ کو ود ان منٹس یہ بتا دے گا کہ شراب کہاں سے آئی ہے، اس کے اوریجنز کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اچھا، تو یہ شخص دنیا کے کسی خطے میں ٹریول کر رہا تھا، تو ایک خاص میکدہ میں پہنچ گیا۔ وہاں جو مینیجر تھا جس نے سرو کرنی تھی ڈرنک، اس نے دیکھا، اس نے سنا کہ یہ شخص آیا ہوا ہے تو کیوں نہ اس کا امتحان لیا جائے۔ صحیح، تو اس نے امتحان کے طور پہ کیا کیا کہ شرابوں کا ایک مکسچر جسے ہم کاکٹیل کہتے ہیں وہ بنا کے اسے پیش کیا، اور کئی 100 سے زائد شرابیں مکس کر کے اس نے کاکٹیل بنا کے اس کے سامنے پیش کر دی، اور دیکھا کہ کیا یہ شخص جو اس کی دھوم مچی ہوئی ہے کیا حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ جب اسے سرو کی گئی وہ کاکٹیل اور اس نے پی تو اس نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ادا کیا تھا تیمور، جی، اور جملہ یہ تھا کہ شراب، یہ کاکٹیل تم نے بنا تو لی ہے، مگر جتنی تم نے چیزیں اس میں ڈال دی ہیں ممکن ہے کہ یہ شراب پسند تو آ جائے لوگوں کو، لیکن یہ شراب زیادہ دیر چلے گی نہیں۔ اچھا، اسی طرح کی مثال کچھ ہماری سیاسی بساط پہ بھی لاگو ہوتی ہے، جو کہ مختلف انواع و اقسام کے لوگ اکٹھے کر کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نیچے درست لاد دیے گئے ہیں،
یہ بھی اس کاکٹیل کی مانند ہیں, اس کاکٹیل سے مشابہت رکھتے ہیں جو کہ اس شراب نوش کو اس رات میکدہ میں پیش کی گئی. اس نے وہ شراب نوش, اس نے گلاس پھینکا اور اس نے کہا یہ شراب اس لیے نہیں چل سکتی کیونکہ یہ اس کی اصلیت پہ سوال اٹھاتی ہے, اوریجنیلٹی پہ سوال اٹھاتی ہے. بالکل یہی کام عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اوریجنیلٹی تھی, جو ان کی اصلیت تھی, وہ کہیں اس میں کمپرومائز ہوگی. آپ نے بیانات کی بیان کی بیانات کی بات کی, ہاں جی, جو کہ ہماری سیاسی سطح سے آ رہے ہیں, میں انہیں پڑھنا چاہوں گا یہاں پہ. سب سے پہلے خواجہ آصف صاحب, خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں حکومت کو سہولت کار کی سہولت میسر نہیں تھی. نام نہیں لیا کہ سہولت کار کون ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جو قوتیں ہمارے راستے میں رکاوٹ ہیں ہم ان سے بہتر ملک چلا سکتے ہیں. نام نہیں لیا کہ یہ قوتیں کون ہیں. اچھا, انہوں نے نام نہیں لیا. آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی طریقہ بنائیں, کوئی فارمولا بنائیں. میں نے کہا تمہارے فارمولوں نے ہی ملک کا کھانا خراب کیا ہے, بتایا نہیں کہ وہ کون ہے. ایک اور موقع پہ کہتے ہیں, کسی کو مخاطب کر کے, مجھے نہیں پتا کون, کہتے ہیں حکومت کی چھٹی کرو, ہم سے بات کرو تاکہ پھر ہم سنبھالیں. کون ہے جس نے چھٹی کرنی ہے, کون ہے جس نے گھنٹی بجانی ہے, مجھے نہیں پتا, یہ زرداری صاحب جانتے ہیں. اسی طرح کا بیان مریم صاحبہ نے دیا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی, بدنامی اور کروڑوں بد دعائیں سمیٹ کر جا رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا کس نے ان سے کہا ہے کہ تبدیلی جاری ہے, کسی نے تو کہا ہوگا. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ کارکنان تیاری کریں, عمران خان کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے. یہ کس نے کہا ہے شہباز شریف صاحب سے, مجھے نہیں پتا. بالکل اسی طرح میاں صاحب کی واپسی کی خبریں بھی زبان زد عام ہے, جیسا کہ آپ نے فرمایا. اور یہ کانکریٹ چیز ہے, ڈسکشن چل رہے ہیں کہ میاں صاحب کسی بھی وقت پاکستان واپس آ سکتے ہیں. اس کے برعکس پاکستان تحریک انصاف وہ اپنا جو ہے اپنے ماحول میں, ٹھنڈ ماحول میں ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ جو باتیں ہیں یہ ہوتی رہیں گی, پہلے بھی ہوتی رہیں گی. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک تھریٹ ہے جو کہ پی ٹی آئی کو آگے ہے. صحیح, اس پہ تھوڑا سا تجزیہ دینا چاہوں گا تیمور, اور یہ باتیں ہو چکی ہیں مختلف پیرایوں میں, مختلف انداز میں, اسی نشست میں, اس چینل سے بھی اور پچھلے چینل سے بھی باتیں ہو چکی ہیں. تو یہ جو پورے پکچر ہے آپ کے سامنے, جو میں نے اسکیچ کرنے کی ناکام سی کوشش کی ہے, اسے آپ ملا کے پڑھیں میرے ان بیانات سے, میری ان باتوں سے جو کہ میں کرنے جا رہا ہوں. پہلی بات اس میں یہ تھی کہ میاں صاحب کے روابط چل رہے ہیں, نمبر 1. اس پورے منظر کو آپ اس بات سے ملا کے پڑھیں جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہواؤں کا رخ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے. اس سب کو آپ ملا کے پڑھیں میری اس بات سے کہ مریم صاحبہ عنقریب آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی محبت میں گرفتار دکھائی دیں گی. اچھا, اسے ملا کے پڑھیں میری اس بات سے جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہونے کی کوشش کر رہی ہے. اسے ملا کے پڑھیں آپ میری اس بات سے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ 1 پیج وہ کہیں اس وقت ہوا میں تحلیل ہو گیا ہے, اور اس 1 پیج میں سے کئی سطور غائب ہو گئی ہیں. اسے آپ ملا کے پڑھیں میری اس بات سے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ -1 ایکٹیو ہے اور پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہے. تو کلپ میں نہیں چلوانا چاہ رہا اس کا, لیکن یہ جو سب ہو رہا تھا آپ کو بظاہر لگے گا کہ ہر کوئی خوش ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھیں, وہ بھی خوش ہیں کہ ہواؤں کا رخ ہماری طرف ہی ہے. جی, اسٹیبلشمنٹ مجھے نہیں پتا کہاں ہے. اپوزیشن کو آپ دیکھیں تو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن خوش لگ رہی ہے, سب خوش لگ رہے ہیں. لیکن مزے کی بات تیمور آپ کو انالیسس کی بیس پہ بتاؤں, انفارمیشن کی بات پہ بتاؤں کہ یہ سب کی خوشی یہ دائمی نہیں ہے. سب غلط ہیں. جو سمجھ رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ اس کی طرف ہے وہ غلط ہے. اچھا, جو سمجھ رہا ہے وہ غلط ہے, کیونکہ اس طرح کی ایک بات پہلے کر چکا ہوں کہ سب کو لگ رہا ہے کہ اس کا وقت آ رہا ہے. وقت کسی کا نہیں آ رہا, وقت صرف پاکستان کا آ رہا ہے, کیونکہ یہ سب مائنس آل کی طرف جا رہا ہے. ایک کلپ ہم نے تیار کر رکھا ہے, میں چاہوں گا کلپ وہ چلوائیں, پھر ہم اس سیگمنٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. بالکل ناظرین, ایک کلپ کی طرف بڑھتے ہیں. اب پروڈیوسر صاحب سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ کلپ چلائیں, کلپ کے بعد واپس آتے ہیں. ایک کوشش ہم نے دیکھی ہے خان صاحب کے دور میں, خان صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد, کہ کسی نہ کسی صورت عمران خان صاحب کو مائنس کیا جائے سسٹم میں سے, اور انہیں ریپلیس کیا جائے
ایک جملہ یہاں بس کہنا چاہوں گا، اور وہ ایک کنسیڈرڈ سٹیٹمنٹ ہے، ذاتی تجزیہ ہے، ذاتی تبصرہ ہے. اس سے اختلاف کرنے والے اختلاف کریں، لیکن جب چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی تو اسے اون بھی کریں گے اور اسے ڈیفینڈ بھی کریں گے. وہ ایک جملہ یہ ہے تیمور کہ اس وقت آپ -1 -2 -3 ان چیزوں کو بھول جائیں. آپ بھول جائیں کہ کوئی چیز ریپلیس ہونے والی ہے. خان صاحب آپ کو اچھے لگیں یا برے لگیں، اس وقت خان صاحب ہی موجودہ سسٹم کے تحت ہمارے پاس آخری آپشن ہے، آخری سیاسی چوائس وہ عمران خان صاحب ہی ہیں. تو وہ جو ون لائنر ہے وہ میں استعمال کر کے ہم آگے نکلتے ہیں. -1 -2 -3 انہیں آپ بھول جائیں. اب جو چیز ہونے والی ہے اسے میں اپنے تجزیے کے مطابق ایک ہی لفظ میں ڈیفائن کروں گا، اور وہ ہے مائنس آل. جی ہاں، مائنس آل. جب میں مائنس آل کی بات کر رہا ہوں تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جمہوریت کے خلاف بات کر رہا ہوں. جمہوریت نے پاکستان میں رہنا ہے اور اس نے تسلسل کے ساتھ چلنا ہے، لیکن مائنس آل جب ہوگا تو لوگوں کو چیزیں نظر آئیں گی اس طرح ہوتی. یہ کسی بھی شخصیت سے بالا نظر یہ سسٹم خود ہی آپ کو دکھائے گا کہ مائنس آل کیا ہے اور کس طرف جا رہا ہے. جی تیمور. جی انیب. جی تیمور، تو یہ تفصیلی کلپ تھا جو کہ ہمارے پچھلے چینل سے ہم نے نکالا ہے. تو اس میں بات کی ہے مائنس آل کی. اب دیکھتے ہیں، تھوڑا سا سسپینس عوام کے لیے برقرار رکھتے ہیں، دیکھنے والوں کے لیے برقرار رکھتے ہیں، لیکن -1 -2 -3 یہ سب بھول جائیں. یہ جو ہو رہا ہے یہ سب مائنس آل کی طرف جا رہا ہے. انٹرسٹنگ پولیٹیکل ٹائمز اہیڈ، دلچسپ سیاسی مراحل میں پاکستان داخل ہو رہا ہے. جی تیمور. بالکل آپ نے درست فرمایا انیب کہ یہ سب جو ہے مائنس آل کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کی بات ہو رہی ہے. ایک بات جو ہے انیب وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اسٹوری ٹیلنگ کا ہنر ہے وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس سے کافی محظوظ ہوتے رہتے ہیں. تو ناظرین یہاں پر ایک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے. دیکھتے رہیے میرے لحاظ سے. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میرے لحاظ سے میں خوش آمدید. ناظرین عالمی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. نیٹو کی جانب سے جو ہے ایک اسپیشل اورینٹیشن یا ایک اسپیشل پالیسی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اگینسٹ رشیا. اس کے حوالے سے کیا خبریں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین ایران، ترکی اور رشیا کے مابین دنیا کے خاص خطے میں ایک تفریق ہمیں دکھائی دیتی ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور آخر میں ارمینیا اور آذربائیجان کے جو اختلافات ہیں، جو کشیدگی ہے وہ تقریباً پچھلے 30 سال سے جاری ہے، لیکن اب کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان میں جو ہے ایک وہ قریب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بڑھتے ہیں اپنے انالسٹ انیب وسیم کی جانب. انیب، نیٹو کی جانب سے ایک اسپیشل پالیسی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اگینسٹ رشیا، کیسے دیکھ رہے ہیں اس خبر کو؟ جی تیمور، اگر آپ گلوبل چیس بورڈ پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ چالیں اس تیزی سے چلی جا رہی ہیں، اتنے فاسٹ ایونٹس ہیں، اتنے ریپڈلی چینجنگ ایونٹس ہیں کہ آپ گیج کرنا کہ کون سی مملکت کس طرف جا رہی ہے، کس طرف نہیں جا رہی، کس چیز کی طرف جانا چاہ رہی ہے لیکن نہیں جا پا رہی، اگر آپ گیج کرنا چاہتے ہیں تو یہ آج کے دور میں بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے. ایک بہت پازیٹیو چیز سامنے لانے جا رہا ہوں اپنے ناظرین کے، جو کہ خطے کے سکون امن کے لیے بہت اچھی ہے، اور ایک سے زائد اچھی خبریں جو کہ آج ہم اپنے سیگمنٹ میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. نیٹو سے شروع کرتے ہیں. نیٹو، وہ نیٹو جو کہ سوویت یونین یعنی آج سے مشابہت رکھتا روس، اس کے خلاف بنایا گیا تھا. وہ ملٹری اتحاد جو کہ روس کے خلاف بنایا گیا تھا، بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ روس کے لیے اس کے دل میں ایک سافٹ کارنر، ایک سافٹ امیج بننے جا رہا ہے. یہ بات قبل از وقت ہے، لیکن جو حالات شیپ ہو رہے ہیں اس کی بیس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ایک سافٹ امیج کریٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. کیوں؟ اس کی دلیل اس طرح دینا چاہوں گا کہ نیٹو کے جو سیکرٹری جنرل ہیں جن کا نام ہے جینس اسٹولٹنبرگ، وہ جنوری 2022 کی 12 اور 13 تاریخ کو ایک میٹنگ کنوین کر رہے ہیں جس میں نیٹو کے تمام ممبر ممالک جو کہ غالباً 29 یا 30 ہیں، وہ تمام شرکت کرنے جا رہے ہیں. کس لیول پہ؟
چیف آف ڈیفنس لیول پہ شرکت کرنے جا رہے ہیں اس میٹنگ میں جو کہ 12 اور 13 تاریخ کو ہو رہی ہے. صحیح. اس میں روس خاص الخاص ڈسکس ہونے جا رہا ہے. اسی وقت نیٹو نے ماسکو سے رابطہ کیا ہے, یعنی اس روس سے رابطہ کیا ہے جس کے خلاف نیٹو بنا تھا. نیٹو نے ماسکو کو آفر کیا ہے کہ آپ جس وقت ہم اپنے ہاں یہ میٹنگ رکھ رہے ہیں, آپ اپنے ہاں ایک میٹنگ رکھیں جو نیٹو رشیا کاؤنسل کے نام سے ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا. اور اس میں یوکرین کی بات کو ذرا زیر غور لے کے آئیں تاکہ ہم آپ کے مفادات کو اپنی ہونے والی میٹنگ میں زیر غور لے کے آ سکیں. اچھی بات, مثبت بات, پازیٹیو بات یہ ہے کہ نیٹو کی اس آفر کو رشین فارن منسٹری نے انکریج کیا ہے, بڑے دل سے ویلکم کہا ہے. صحیح. اور روس کی جو فارن منسٹری ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تیار ہیں کسی بھی سلامتی ڈائلاگ کو کرنے کے لیے جو کہ ان دو ضروریات کو پورا کرے. نمبر ایک, روس کے جتنے بارڈرز ہیں جو کہ نیٹو ممالکان کے ساتھ لگتے ہیں وہاں پہ کوئی اسلحہ روس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ڈپلوائے نہ کیا جائے. نمبر ایک. دوسری بات, نیٹو کوشش کرے کہ مشرق کی طرف یعنی روس کی طرف ایڈوانس کرنے سے رکے, تب ہم آپ کی سفارشات کو, آپ کی بات کو ماننے کو تیار ہیں. صحیح. تو وہ جو تناؤ آپ کو نظر آتا تھا امریکہ روس میں, کہیں نہ کہیں نیٹو کے ذریعے وہ تناؤ کم ہوتا محسوس ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ حالات بہتری کی طرف لے جائیں, بظاہر لگ رہا ہے کہ بہتر ہوں گے, لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سی اقوام ہیں, بہت سی قوتیں ہیں جن کو یہ امن سوٹ نہیں کرتا. ان کی کوشش ہوگی کہ رشیا کبھی بھی نیٹو کے قریب نہ آئے, اور بالکل اسی طرح چلتا ہے جس طرح پہلے چلتا رہا تھا. تاس نیوز روس کے سرکاری خبر رساں ایجنسی ہے, اس کی ہم سلائیڈ چلا رہے ہیں اپنی اسکرین پہ, جو کہ اس بات کو انڈورس کریے. اچھی خبر, ایک اور اچھی خبر تیمور جی, اس کا ذکر کرتے ہیں ذرا. شام یعنی سیریا سے جوڑتے ہیں اس خبر کو. سیریا امپورٹنٹ ریجنز آف دا ورلڈ میں شامل ہے. شام اگر آپ آخر الزمان سے اسے ریلیٹ کرنا چاہیں, یعنی قیامت سے پہلے ہونے والے واقعات جو کہ تینوں ابراہیمی مذاہب میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں, اگر آپ اسے اس سے ریلیٹ کرنا چاہیں تو شام کی امپورٹنس اتنی بڑی ہے کہ یہاں جو آخری جنگیں ہونی ہیں, جو بڑی جنگیں ہونی ہیں, وہ دنیا کے اس خطے میں ہونی ہیں. شروعات ادھر سے بالکل, اختتام بھی ادھر ہی ہے غالباً. جو سب سے بڑی جنگ ہے ہرمجدون جو بیان ہوتی ہے وہ اس بلد الشام کے علاقے میں ہی کہیں لڑی جانی ہے. یہ چیز لوگ دیکھتے ہیں, اور اس وجہ سے خطے کی جغرافیے کی وجہ سے اس کی امپورٹنس بنتی ہے. پھر جب امپورٹنس بنتی ہے تو دنیا کی مملکتیں یہاں کودتی ہیں, اور تب ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں ایک سول وار پیدا ہوتی ہے, انجام دی جاتی ہے. 3 بڑی مملکتوں کا نام لوں گا, جن میں سے ایک ہے روس, دوسری ہے ترکی, اور تیسری ہے ایران. تینوں کسی نہ کسی شکل میں شام میں موجود ہیں اور ایک عرصہ دراز سے موجود ہیں. اگر میں بات کروں روس کی, تو سیرین پریزیڈنٹ یعنی شام کے صدر بشار الاسد, ان کے خلاف ایک بڑی مہم چلتی رہی ہے کہ انہیں اقتدار سے دور رکھا جائے. لیکن جس ملک نے بشار الاسد کو انٹیکٹ رکھا ہے, انہیں کرسی پہ بٹھائے رکھا ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ روس ہی ہے. یعنی رشیا کی اتنی پریزنس ہے, اتنی ڈومیننس ہے کہ اس نے بشار الاسد کو سول وار کے باوجود بھی کرسی پہ براجمان رکھا ہے. نمبر 1. دوسرا ملک ترکی کے اپنے مفادات ظاہر ہے. ترکی کی جنوبی سرحد لگتی ہے شام سے, اور ترکی کا کردوں کے خلاف ایک خاص لائن ہے, اور انقرہ چاہتا ہے کہ کردوں کی کمر توڑی جائے, جس حد تک توڑ سکتے ہیں توڑی جائے. کردوں کی ایک بھاری اکثریت ہے جو کہ شام کے علاقے میں ہے, اور ایک خاص وجہ کے تحت ترکی چاہتا ہے کہ بشار الاسد کسی طرح اقتدار سے دور رہیں. 4 آپریشنز شام میں ترکی نے 2016 کے بعد سے انجام دی ہیں, اس غرض سے کہ بشار الاسد کو اقتدار سے دور رکھا جائے. وہ بشار الاسد جس سے اقتدار میں بچانے کے لیے روس سرگرم عمل ہے. تیسرا ملک آتا ہے ایران 2014 سے یہاں شام کے اس علاقے میں, کیونکہ اسرائیل کے ساتھ بھی اس کی ایک خطے کا رابطہ بنتا ہے جی, تو ایران اپنی ملٹری پریزنس 2014 سے یہاں بڑھائے ہوئے ہے حزب اللہ کے ذریعے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ حزب اللہ صرف لبنان تک محدود ہے, میں نہیں مانتا, کیونکہ لبنان کے علاوہ حزب اللہ شام میں بھی ہے. اس کے علاوہ
ایران جو سیرین شیعیٹس ہیں یعنی شام میں بسنے والے جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی ایک ظاہر ان کا خلوص ہے، اور ایران کی ملیشیاز دمشق میں اور حلب میں بہت بڑے پیمانے پہ موجود ہیں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ تیمور یہ جو اگر میں نے آپ کے سامنے منظر کشی کی ہے، اس سے آپ کو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تینوں ممالک کا، روس، ایران اور ترکی کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، جو کہ کسی بھی وقت ایک بڑی جنگ کی شکل لے سکتا ہے کیونکہ تینوں ہی مضبوط ممالک ہیں۔ یہاں پہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ تینوں کو ایک پوائنٹ پہ لا کے بٹھایا جائے۔ یہ ضرورت پوری ہونے جا رہی ہے اگلے آنے والے چند دنوں میں۔ کس طرح؟ اچھا، کہ روس، ایران اور ترکی یہ تہران یا ترکی کے کسی شہر میں جنوری یا فروری میں ملنے جا رہے ہیں، بیٹھنے جا رہے ہیں صحیح، آستانہ فارمیٹ سمٹ کے نتیجے میں، اور شام میں جو ایک کرائسس ہے، ایک انسانی بحران کھڑا ہوا ہے، اس پہ بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ صدر پیوٹن، روسی صدر پیوٹن نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے بھی بات کی ہے اور ترک صدر طیب اردگان سے بھی بات کی ہے، اور دونوں اس بات پہ قائل ہو گئے ہیں کہ ہم نے شام کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اس سے پہلے، اس جنوری فروری میں ہونے والے اس اجلاس سے پہلے یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ فارن منسٹر لیول پہ تینوں ممالک انگیج کریں گے کسی خاص جگہ پہ۔ جگہ بیان نہیں ہوئی، لیکن ایجنڈا یہی ہے کہ شام میں جو بحران ہے اسے حل کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ تاس نیوز اسے رپورٹ کر رہا ہے، احوال نیوز اسے رپورٹ کر رہا ہے، اور ماڈرن ڈپلومیسی اسے رپورٹ کر رہا ہے۔ ایک اور اچھی خبر ہے تیمور، اور جو کہ آرمینیا اور آذربائیجان سے آ رہی ہے۔ نگورنو کاراباخ، یہ اس پروگرام کے دیکھنے والوں کے لیے کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے، بالکل علاقہ ہے آذربائیجان اور آرمینیا کے بیچ، جو کہ ایک خاصا متنازع علاقہ ہے۔ جی، آپ کو یاد ہوگا کہ نگورنو کاراباخ کی تاریخ یہ ہے، تو تھوڑی سی بتاتا چلوں کہ یہ آذربائیجان کا حصہ ہوا کرتا تھا جب سوویت یونین ٹوٹا نہیں تھا، لیکن ادھر بسنے والے میجورٹی میں آرمینیائی ہیں، یعنی آرمینینز میجورٹی میں یہاں رہتے ہیں۔ صحیح۔ 1992-94 میں، یعنی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے ایک سال بعد، 1992 میں شروع ہوا ایک لارج سکیل ملٹری ایکشن تاکہ اس علاقے پہ کنٹرول بنایا جا سکے، کہ اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ریسنٹ ادھر کلیشز ہوئے وہ ستمبر 2020 میں غالباً ایرپٹ ہوئے، اور اس کے نتیجے میں صدر پیوٹن نے انٹروین کیا اور معاملہ کو ٹھنڈا کیا۔ 9 نومبر 2020 کو سیز فائر اناؤنس کیا، اور پھر روس پیس کیپنگ مشنز کو وہاں ڈپلوائے کیا تاکہ آرمینیا، آذربائیجان نگورنو کاراباخ پہ کسی بڑی جنگ کی طرف نہ جائے، حالانکہ ایک خاص لیول پہ جنگ پہلے ہی لڑی جا چکی تھی۔ جو اچھی خبر ہے تیمور وہ یہ ہے کہ آرمینیائی وزیر اعظم جن کا نام ہے نیکول پیشینیان، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمینیا دلچسپ ہے اپنے ہمسایہ آذربائیجان سے امن عمل سائن کرنے پہ۔ بہت بڑی خبر، یعنی وہ مملکتیں جو کہ براہ راست جنگ میں کودی ہوئی تھی اب سے 1-1.5 سال پہلے، جی، ان میں سے ایک کے وزیر اعظم اس بات پہ آگے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہمسایہ ملک آذربائیجان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک انفارمل CIS سمٹ آج بٹھائی گئی ہے وہاں پہ، صحیح، سینٹ پیٹرز برگ جو کہ روس کے شمال میں ہے، اور وہاں ممکن ہے کہ آرمینیائی وزیر اعظم آذری صدر سے سائیڈ لائنز پہ ملاقات کر کے نگورنو کاراباخ اور اپنے تعلقات بحال کرنے کو سوچیں، اس بارے میں ذرا بات چیت کریں۔ اس طرح کی ایک سملر میٹنگ اب سے 2 ہفتہ پہلے ہو چکی ہے، جہاں دونوں شخصیات برسلز میں مل چکے ہیں۔ تاس نیوز کی خبر ہے جو کہ ہم اپنی سلائیڈ پہ چلا رہے ہیں، جی، اچھی ڈیولپمنٹس ہیں، اللہ کرے کہ ان کے اثرات بھی اچھے ہی ہوں۔ جی بالکل، اللہ کرے کہ ان کے اثرات اچھے ہوں۔ ناظرین، عالمی سطح پر اگر یہ اچھی خبریں دیکھنے کو ملیں تو اس میں یقیناً جو دنیا کا امن ہے وہ برقرار رہتا ہے، اور یہ اس میں سب کی بہتری ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا شو میرے لحاظ سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آگے آنے والے شوز میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے محمد تیمور عامر اور انیس وسیم کو دیجیے اجازت۔ بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔